बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़हानत और दनाई का कोई जवाब नहीं था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ैसले ना सिर्फ़ अदल व इंसाफ़ की मिसाल थे, बल्कि अक़्ल व फ़हम की गहराइयों को भी ज़ाहिर करते थे। आइए आज सुनते हैं उनकी ज़हानत के चंद ऐसे सच्चे वाक़यात जिन्हें सुनकर अक़ल दंग रह जाती है और ईमान ताज़ा हो जाता है। यमन के एक आदमी ने अपने लड़के को सफ़र पर भेजा तो उसके साथ ग़ुलाम भी रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कूफा पहुंचकर ग़ुलाम ने दावा कर दिया कि ये लड़का मेरा ग़ुलाम है और मैं इसका आका हूँ। ये कहकर उसने लड़के को बेचना चाहा। जब ये मुकदमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने खादिम से फरमाया, कमरे की दीवार में दो बड़े सुराख बनाओ और उन दोनों से कहो कि अपने अपने सर उन सुराखों से बाहर निकालें। जब दोनों ने अपने सर सुराखों से बाहर निकाले तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खादम से फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ले आओ। खादम तलवार लाया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खादम से फरमाया, ग़ुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही ग़ुलाम ने फ़ौरन अपना सर पीछे कर लिया, जबकि लड़का उसी तरह खड़ा रहा। यूँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिकमत अमली से मालूम हो गया कि ग़ुलाम कौन है। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स को चोरी के इल्ज़ाम में लाया गया। साथ गवाही देने वाले दो लोग भी मौजूद थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूसरे काम की तरफ मतवज्जा हो गए। फिर आपने झूठे गवाहों के बारे में फरमाया, जब भी मेरे पास झूठा गवाह आया है तो मैंने उसे सख्त सज़ा दी है। कुछ देर बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन दोनों गवाहों को तलब किया तो मालूम हुआ कि वो दो झूठे गवाह पहले ही फ़रार हो चुके हैं। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुल्ज़म को बरी कर दिया। दो आदमी हम सफ़र थे, एक के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे के पास 3। खाने का वक्त आया तो रास्ते में एक जगह दोनों ठहरे और वो रोटियां इकट्ठी करके दोनों मिलकर खाने को बैठे। इतने में एक तीसरा शख्स भी आ गया। उन्होंने उससे कहा, आओ भाई, खाना हाजिर है। उस शख्स ने ये दावत कबूल कर ली और वो भी उनके साथ खाने में शरीक हो गया और तीनों ने मिलकर वो रोटियां खा लीं। खाना खा लेने के बाद वो तीसरा शख्स 8 दिरहम उन दोनों को दे गया और कह गया कि आपस में बांट लेना। चुनांचे जब वो दोनों उन 8 दिरहमों को बांटने लगे तो 5 रोटियों वाले ने कहा कि मेरी 5 रोटियां थीं, इसलिए मैं 5 दिरहम लेता हूँ और तेरी 3 थी, तू 3 दिरहम ले। 3 रोटियों वाला कहने लगा, ऐसा हरगिज़ ना होगा, बल्कि ये आधे दिरहम तेरे और आधे दिरहम मेरे हैं। हम दोनों ने मिलकर रोटी खाई है, इसलिए दोनों का हिस्सा भी बराबर होगा। दोनों में तकरार बढ़ गई और फिर दोनों अपने इस झगड़े का फैसला कराने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत में पहुँचे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सारा किस्सा सुनकर 3 रोटी वाले से फरमाया कि तुम्हें अगर 3 दिरहम मिलते हैं तो 3 ही ले लो, तुम्हारा फ़ायदा इसी में है, वरना अगर हिसाब करके लोगे तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है। वो हैरान होकर बोला, 1 दिरहम? भला ये किस तरह हो सकता है? मुझे ये हिसाब समझा दीजिए तो मैं 1 ही दिरहम ले लूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अच्छा तो सुनो, तुम्हारी 3 रोटियां थीं और इस तुम्हारे साथी की 5, कुल 8 रोटियां थीं और तुम खाने वाले 3। तो उन 8 रोटियों के 3-3 टुकड़े करो तो 24 टुकड़े बनते हैं। अब उन 24 टुकड़ों को 3 खाने वालों पर तकसीम करो तो 8-8 टुकड़े सबके हिस्से में आए, यानी तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए। 8 तुमने, 8 तुम्हारे साथी ने और 8 तुम्हारे मेहमान ने। अब सुनो कि तुम्हारी 3 रोटियां थीं, उन 3 रोटियों के 3-3 टुकड़े करें तो 9 टुकड़े बनते हैं और तुम्हारे साथी की 5 रोटियां थीं, उन 5 रोटियों के 3-3 टुकड़े करें तो 15 टुकड़े बनते हैं। तो तुमने अपने 9 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और 1 टुकड़ा मेहमान ने खाया। अब इंसाफ के मुताबिक तुमको 1 दिरहम और तुम्हारे साथी को 7 दिरहम मिलेंगे। ये फैसला सुनकर वो शख्स हैरान रह गया और मजबूरन उसे 1 ही दिरहम लेना पड़ा और दिल में कहने लगा कि 3 ही ले लेता तो अच्छा था। एक शख्स ने मरते वक्त अपने दोस्त को 10,000 दिरहम दिए और वसीयत की, जब तुम मेरे लड़के से मुलाकात करो तो उसमें से जो तुम चाहो उसको दे देना। इत्तेफाक से कुछ रोज़ के बाद उसका लड़का वतन वापस आ गया। उस मौका पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस आदमी से पूछा, बताओ तुम मरहूम के लड़के को कितना दोगे?
اس نے کہا 1000۔ آپ نے فرمایا اب تم اس کو 9000 درہم دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9000 ہیں، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال اور اولاد ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تُحِيدُ۔ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلاۃ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اور اس نے جو یہ کہا کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، وہ ذات تو یکتا بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سید الشہداء کا نام مبارک آسمان پر لکھا ہوا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر ہیں۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قرابت بھی حاصل ہے اور رشتہ رضاعت بھی۔ آپ نسبی رشتہ کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان اور دودھ کے لحاظ سے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر، سخی، نرم مزاج والے، خوش اخلاق، قریش کے دلاور جوان اور غیرت مندی میں انتہائی بلند مقام کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جھنڈا تیار کیا وہ سید الشہداء ہی کے لیے تھا۔ جب 2 ہجری 623 میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قوم جہینہ کے علاقے سیف البحر کی طرف ایک دستے کے ہمراہ بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ پہلے تلوار چلانے والے تھے، جن کے سر پر جھنڈا تھا۔ آپ کا اسم گرامی سیدنا امیر حمزہ، کنیت ابو عمارہ، لقب اسد اللہ، اسد رسول اللہ۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: سیدنا حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب لوئی بن غالب۔ والدہ کا اسم گرامی حالہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ۔ حضرت حالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چچا زاد بہن تھیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی ہیں۔ ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان دونوں ہستیوں کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال یا 4 سال زیادہ تھی۔ بعثت کے دوسرے سال اسلام لائے۔ اسلام لانے کے دن انہوں نے سنا کہ ابو جہل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کہہ رہا ہے، تو انہوں نے حرم مکہ میں اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین اسلام کا کھل کر پرچار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے دنیا بھر کی دولت بھی دے دی جائے تو میں اپنی قوم کے دین پر رہنا پسند نہیں کروں گا۔ آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقویت حاصل ہوئی۔
مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی سے کسی حد تک رک گئے۔ بعد ازاں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا ان میں سب سے افضل انبیاء و مرسلین ہی رہیں گے، اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے، اور یقیناً شہداء کرام میں سب سے افضل سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں۔ بحوالہ مستدرک الحاکم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک آسمان والوں میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں۔ غزوہ احد میں آپ نے 31 مشرکوں کو جہنم رسید کیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں پھسلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازوں کی پہاڑی کے پاس واقع وادی میں پشت کے بل گر گئے، ذرا آپ کے پیٹ سے کھل گئی۔ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب نے کچھ فاصلے سے خنجر پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کے مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمایا۔ بعد ازاں مشرکین نے آپ کے اعضاء کاٹے اور پیٹ چاک کیا۔ ایک عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکال کر چبایا، لیکن اسے اپنے حلق سے نیچے نہ اتار سکی، ناچار اسے تھوک دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ جگر اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو وہ عورت آگ میں داخل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عزت ہے کہ ان کے جسم کے کسی حصے کو آگ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سیدنا سید الشہداء کے مثل کیے ہوئے جسم کو دیکھا تو یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اقدس کے لیے اس قدر تکلیف دہ تھا کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر آپ کی نظر سے کبھی نہیں گزرا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک عمل کرتے رہے بہت نیکی کرنے والے اور بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ پھر ان کے جسد مبارک کو قبلہ کی جانب رکھا اور ان کے جنازہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس شدت سے روئے کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نیک کام کرنے والے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصیبتوں کو دور کرنے والے اے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والے۔ یہ بھی فرمایا، ہمارے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور ہمیں بتایا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 7 آسمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسی چادر کا کفن پہنایا کہ جب اسے آپ کے سر پر پھیلاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں پر پھیلاتے تو سر ننگا ہو جاتا،
چنانچہ وہ چادر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر پھیلا دی گئی اور پاؤں پر اذخر یعنی خوشبودار گھاس ڈال دی گئی۔ انہیں ایک ٹیلے پر دفن کیا۔ 40 سال کے بعد شہدائے احد کی قبریں کھولی گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ تھے، ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے اور ان کی قبروں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کدال لگ گیا تو اس سے خون بہنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چہرے کے زخم سے ہٹایا گیا تو وہاں سے خون بہنے لگا، ہاتھ دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص قیامت تک ان کی زیارت کرے گا اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرے گا تو وہ اسے خوب جواب دیں گے۔